Novel name Ankabut, Mega Last Episode, Part 12। कॉन्फ्रेंस हॉल में रोशनियों का सैलाब था। हर न्यूज़ चैनल की वैन बाहर खड़ी थी। अंदर हर तरफ कैमरों का जंगल, रिपोर्टर्स की चेयर्स पर बेचैनी और हर एक के होठों पर एक ही सवाल। लीज़ा ने आखिरकार जॉर्ज जोसेफ पर इल्ज़ाम लगा ही दिया। अब वो सब कुछ खुलकर बताएगी या नहीं? स्टेज पर दरमियान में रखी कुर्सी पर लीज़ा बैठी थी, ऊनी ओवरकोट और चेहरे पर बनावटी थकन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आखिरी वार था जो उसने मीडिया के इसरार पर रखी थी। वो बार बार टिश्यू से आंखें साफ करती, फिर पानी का ग्लास उठाती, जैसे हर घूंट उसकी टूटी हिम्मत को सहारा दे रहा हो। उसके सामने स्टेज पर कई माइक रखे थे। पहला रिपोर्टर माइक बढ़ा के बोला, मिस लीज़ा, आपने दावा किया है कि जॉर्ज जोसेफ ने आपको इस्तेमाल किया है। हमें हकीकत जानने दें, आखिर उसने आपके साथ क्या किया? लीज़ा ने एक लंबी आह भरी, जैसे दिल का बोझ उतारना चाहती हो। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, मगर मजबूरी है। उसने मुझे ख्वाब दिखाए, सहारा दिया, और फिर जब मैं उस पर इन्हिसार करने लगी, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। कैमरों के फ्लैश तेज़ी से जलने लगे। क्या आप ये कह रही हैं कि वो आपके साथ रोमानवी ताल्लुक़ में था? लीज़ा ने नज़रें झुकाकर मसनूई लरसती आवाज़ में जवाब दिया, वीडियो तो आप सब देख ही चुके हैं। मैं इतना कहूँगी कि उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं उसकी ज़िंदगी में सबसे अहम हूँ, लेकिन फिर जब उसकी तन्हाइयाँ मिट गईं, वो मुझे तन्हा छोड़ गया। हॉल में सरगोशियाँ बढ़ने लगीं। कुछ लोग नोट बना रहे थे, कुछ एक दूसरे को देख के आंखों के इशारे दे रहे थे। इसी दौरान दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। सादा पैंट शर्ट, कोट, गर्दन के गिर्द स्कार्फ और आंखों पर स्याह चश्मा। वो भीड़ में घुल मिल गई और एक जानिब आके बैठ गई। लीज़ा ने सांस भरी और अगला जुमला फेंका, जॉर्ज जोसेफ ने मेरा वक्त, मेरा एतबार सब ज़ाया किया। उसने मेरा दिल तोड़ा और मुझे इस मकाम पर लाया कि मैं दुनिया के सामने रोती फिर रही हूँ। क्यों? मैं एक बावर्चन की बेटी हूँ सिर्फ इसलिए? हमारे हाथ का बना खाना तो खा सकते हैं ये जोसेफ, मगर हमसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। क्या ये खुला तजाद नहीं है? उसकी लम्हे एक पुरसुकून मगर मजबूत आवाज़ गूंजी, क्या वाकई ये सब सच है? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे इस ड्रामे पर नाखुश नहीं है? सबकी गर्दनें मुड़ गईं। लीज़ा चौंक कर देखने लगी। वो लड़की जिसका चेहरा छुपा हुआ था, वो मीडिया से तो नहीं लग रही थी। जी, आप कौन हैं? पहली सी घबराहट उसके चेहरे पर उभरी। उसकी माँ सोफ़ी तो इस सब के खिलाफ थी और अभी तक मीडिया से दूर थी, फिर इसे कैसे पता चला? जैनी ने आहिस्तगी से चश्मा उतार कर बालों में जमा लिया। मैं सिर्फ एक सवाल करने वाली हूँ। तुम कह रही हो कि जॉर्ज ने तुम्हें इस्तेमाल किया, लेकिन वीडियोस तो तुमने बनाई, और यकीनन उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और काबिल एतराज़ वीडियोस भी होंगी। कुछ और लम्हों को आपने कैद किया होगा, तो फिर वो कहाँ हैं? और आपने अभी तक जॉर्ज के खिलाफ केस फाइल क्यों नहीं किया? लीज़ा के चेहरे पर एक लम्हे को पसीना झलका, फिर वो संभल गई। मैंने उससे मोहब्बत की है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत से मुकर गया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई ख़त, कोई रिकॉर्ड, कोई गवाही? उस वीडियो के अलावा कोई और सबूत? कैमरे की फ्लैश लाइट्स कभी जैनी तो कभी लीज़ा पे पड़ने लगी। हॉल में सरगोशियाँ गूंज उठीं। मैं सबूत नहीं ढूंढती, मैं रिश्ते ढूंढती हूँ, और उसने रिश्ता तोड़ा है। उसने मेरा इस्तेमाल किया है। क्या ये वीडियोस काफ़ी नहीं? वो दबा दबा सा हंस कर गुर्राई। मीडिया की हलचल बढ़ गई। कुछ रिपोर्टर्स ने लीज़ा से तेज़ सवाल दागे। क्या आप ये कह रही हैं कि वो शादी की बातें कर चुका था? वो कमिटेड था आपसे और आपने इस सब के पैसे नहीं लिए उससे? लीज़ा ने सांस फुला के जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, वादा किया था, लेकिन अब वो इनकार कर रहा है। तभी जैनी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और एक कदम आगे बढ़ाया। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। उसे अपनी तरफ बढ़ते देख कर लीज़ा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं झूठ नहीं बोल रही। वो घबरा गई। जिस शख्स पे तुम इल्ज़ाम लगा रही हो, उसने आज तक अपनी मोहब्बत को नज़र भर के देखा भी नहीं। वो वादे करने वाला आदमी ही नहीं है। जैनी ने अपना मफलर हटा लिया। उसका चेहरा वाज़िया हो गया, जबकि लीज़ा का चेहरा लाल बबूका हो गया। यकीनन तुम ऐसा ही कहोगी, क्योंकि जॉर्ज तुम्हारा डायरेक्टर है। तुम दोनों के दरमियान ताल्लुक़ ज़रूर है, इसलिए तुम उसे बचा रही हो। शायद तुम्हें भी उससे फ़ायदा हुआ हो, इसीलिए आज यहाँ आके तुम मुझे झूठा कह रही हो, क्योंकि तुम्हारा उससे अफेयर चल रहा है। तुम्हारी वजह से उसने मुझे छोड़ा है। हॉल में एक शोर मच गया। रिपोर्टर्स ने कैमरों को जैनी पे घुमा दिया।
یہ سنتے ہی جینی کی آنکھوں میں سختی ابھری۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے ایک زناٹے دار تھپڑ لیزا کے گال پر رسید کیا۔ آواز ہال میں گونجی اور سب کو لمحہ بھر کے لیے ساکت کر گئی۔ کافی ہو گیا لیزا، جس شخص پہ تم انگلی اٹھا رہی ہو وہ ایسا انسان ہے جس نے اپنی زندگی کے ہر رشتے کو عزت دی۔ تم مجھے جھوٹے الزام سے بدنام نہیں کر سکتی۔ لیزا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار وہ بناوٹی نہیں لگ رہے تھے بلکہ غصے اور شکست کے ملے جلے تھے۔ اس نے ہونٹ کاٹے اور پورے قوت سے چلائی، اگر جارج مجھ سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ مجھے ہٹ جانا دے، میرے وقت کا، میری عزت کا، میری قربانیوں کا، ورنہ میں عدالت جاؤں گی، میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ یہ سنتے ہی رپورٹرز نے شور مچایا۔ کیا واقعی یہ بلیک میلنگ نہیں؟ کیا یہ ایک ڈیمانڈ ہے؟ یہ بلیک میلنگ ہے، صحافت کے سامنے ایک جھوٹ کا کھیل، اور میں گواہ ہوں کہ جارج جوزف نے کبھی کسی عورت کو ایسے دھوکے میں نہیں رکھا۔ جواب جینی کی طرف سے آیا تھا۔ وہ اب سٹیج پہ کھڑی تھی۔ میڈیا کو اگلے کئی ہفتوں کی مرچ مسالے کی خبر مل چکی تھی۔ ایک ایکٹریس نے سرعام ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہال میں شور گونجا۔ رپورٹرز اپنی اپنی لائنیں ٹائپ کرنے لگے۔ کچھ لیزا کی شکل دیکھ کے مسکرا رہے تھے جیسے وہ سچائی بھانپ چکے ہوں۔ سب کو جینی کی طرف متوجہ دیکھ کر لیزا نے کرسی کے بازو تھامے اور ہچکیوں سے رو پڑی۔ وہ ایک کم عمر بے وقوف لڑکی تھی۔ تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب چاہتے ہو کہ میری آواز دب جائے، لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ آواز ہمیشہ سچ کی گونجتی ہے لیزا، جھوٹ شور مچا سکتا ہے مگر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہال میں ایک بار پھر کیمروں کی روشنیوں کا طوفان اٹھا اور لیزا وہ ایک لمحے کو سب کی نظروں کے سامنے ٹوٹ گئی۔ اس کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا، مگر خود پہ ضبط کرتی ہال کے پچھلے دروازے کی جانب بھاگی۔ اس کا یہ ڈرامہ جینی رابرٹ کی وجہ سے فیل ہو گیا، مگر وہ ہار نہیں مانے گی۔ جبکہ جینی نے ایک طائرانہ نظر سب پہ ڈالی۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس نے سیاہ چشمہ نیلی آنکھوں پر جما لیا اور سیڑھیاں اتر کر دروازے کی جانب بڑھی، جبکہ رپورٹرز کا سیلاب کیمرے اور مائک اٹھائے اس کے پیچھے لپکا۔ کانفرنس اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس۔ اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کی وسیع و عریض عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ باہر میڈیا کی گاڑیوں کا ہجوم تھا، کیمرے اور مائک ہاتھوں میں تھامے رپورٹر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے جنون میں تھے۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی سیکیورٹی کے کڑے حصار میں لمبا سا ہال جگمگا رہا تھا۔ سٹیج کے سامنے کرسیاں بھری ہوئی تھیں، ہر سیٹ پہ کوئی نہ کوئی رپورٹر، فوٹوگرافر اور بلاگر موجود تھا۔ سٹیج پہ بڑی سی میز رکھی تھی جس کے پیچھے مائک سٹینڈ نصب تھے۔ ایک طرف اسٹار لائٹ کا لوگو جھلک رہا تھا اور پیچھے سفید پردے پہ روشنی کا گہرا عکس پڑ رہا تھا۔ ہال میں ایک عجیب سا شور تھا، لوگ بے چین تھے، سب کو انتظار تھا کہ آخر جارج جوزف کیا کہے گا، وہ کیا بیان دے گا، وہ اپنی صفائی میں کیا کہے گا۔ اسی شور میں اچانک سیکیورٹی کے چند اہلکار حرکت میں آئے، دروازہ کھلا اور جارج اندر داخل ہوا۔ کالے سوٹ میں، سفید شرٹ اور ٹائی کے ساتھ اس کا سراپا سنجیدگی اور تھکن کا مجموعہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے، قدموں میں بوجھ، مگر چہرے پر ایک ایسی ضد جو شاید اندر کے خوف پر غالب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے اسسٹنٹ فائل سنبھالے چل رہا تھا۔ سٹیج پہ پہنچ کے جارج نے کرسی سنبھالی۔ روشنی براہ راست اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور ہال میں کیمروں کے فلیش وقفے سے دمکتے رہے۔ سامنے کہیں ہجوم میں آخری قطاروں میں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پہ اسکارف اور سیاہ چشمہ رکھا ہوا تھا۔ وہ پرسکون بیٹھے سب دیکھ رہی تھی۔ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد جارج مائک کی طرف جھک کر گویا ہوا۔ اس کی آواز بھاری مگر صاف تھی۔ کچھ کہنے سے پہلے میں چاہوں گا آپ سبھی یہ سنیں۔ اس کے اشارے پر اسسٹنٹ نے ریکارڈنگ چلائی۔ لمحہ بھر بعد ہال میں لیزا کی آواز گونجنے لگی۔ تم برباد ہو جاؤ گے جارج، 3 دن ہے تمہارے پاس۔ نیک بننے کی کوشش مت کرو جارج، دنیا تمہاری حقیقت جان لے گی۔ تم مجھے ٹھکرا کے خود کو بچا نہیں سکتے، تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا، تمہارا نام، تمہارا کریئر، تمہارا خاندان، سب خاک میں مل جائے گا، اور جب یہ سب چھن جائے گا تو وہ محبت بھی نہیں بچے گی جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ اس کی دھمکیاں، اس کی بلیک میلنگ کے جملے، وہ سب جو خفیہ طور پہ ریکارڈ کیے گئے تھے، اب سب کے سامنے تھے۔ ہال میں ایک شور اٹھا، کچھ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ رپورٹرز نے جلدی سے نوٹس لکھے، جبکہ جارج نے سانس کھینچی اور مائک کے قریب ہوا۔ میں جارج جوزف ہوں، اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کے مالک کا بیٹا، لیکن آج میں یہاں صرف جارج کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، کیونکہ اس سارے معاملے سے میرے ڈیڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو انگلی مجھ پہ اٹھنی چاہیے، ان پہ نہیں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی، صرف کیمروں کے کلکس اور روشنیوں کی چمک باقی رہ گئی۔
یہ اسکینڈل اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا، لیکن میں یہاں صفائی دینے نہیں آیا، میں یہاں اپنی غلطی تسلیم کرنے آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، ہاتھوں کی پشت پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ ہاں، مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن صرف ایک بار، اور میرا مقصد کبھی کسی کو استعمال کرنا نہیں تھا۔ اس لمحے میں اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ یہ کہتے ہی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں شرمندگی، آواز میں گھٹن ابھری۔ وہ ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکا کر ضبط قائم رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، اور میں اس کا ہرجانہ بھرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھے سر جھکا کے جینا پڑے۔ میں نے کسی کی تصدیق نہیں کی، کسی سے جھوٹے وعدے نہیں کیے، میں کسی کا گنہگار نہیں سوائے ایک شخص کے۔ اس کے ہونٹ تھر تھر آئے، چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ سامنے کی صف میں بیٹھے کئی رپورٹرز نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہال میں ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ وہ شخص میرا بھائی ہے، ولیم جوزف۔ یہ نام لیتے ہی اس کے اندر کا بند دروازہ کھل گیا۔ ولیم کے چہرے کی جھلک آنکھوں کے سامنے لہرا گئی۔ وہ تہہ خانے کے لمحے، وہ زنجیریں، وہ صدا، سب ایک ہی پل میں لوٹ آئے۔ وہ مناظر ولیم کے ساتھ ساتھ اسے بھی ہانٹ کرتے تھے۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ میں دنیا میں اگر کسی کا اصل گنہگار ہوں تو وہ صرف میرا بھائی ہے، اور آج میں پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے اسٹیج کی تمام روشنی مدھم ہو گئی ہو اور صرف اس کے چہرے پر ایک تیز کرن پڑ رہی ہو۔ ولیم، میں جانتا ہوں میری معافی تمہارے زخم نہیں بھر سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری پہچان چھیننے کی کوشش کی، تمہیں وہ بنانا چاہا جو تم کبھی نہیں تھے۔ میں نے تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیا، مگر پھر بھی آج میں کہتا ہوں۔ اس کی آواز بھر آئی، گلا روندھ گیا، آنکھیں میچ لیں اور دل پہ ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری ولیم، میں معافی چاہتا ہوں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ کیمروں کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہاں ولیم کھڑا ہو، جیسے وہ اس کے اندر کی سسکیاں سن سکتا ہو۔ ہال میں ایک گہرا سکوت پھیل گیا۔ رپورٹرز کے ہاتھ رکے رہے، سب لمحہ بھر کو ساکت رہ گئے۔ آخری قطار میں بیٹھی لڑکی کے لب تھر تھر آئے۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی، دل کے اندر ایک عجیب سی گونج ابھری، جبکہ جارج کے چہرے پر آنسوؤں کی چمک تھی۔ وہ بمشکل ضبط کیے بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں ہر غلطی، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی، لیکن اگر ولیم نے دل کے کسی کونے میں مجھے معاف کر دیا تو یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سینے کے مقام پر شدید جلن تھی، جبکہ ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ فلیش لائٹس ایک بار پھر چمکیں، سوالوں کی بارش شروع ہوئی، لیکن جارج کے کانوں میں صرف اپنی آواز گونج رہی تھی، آئی ایم سوری ولیم۔ ہال کا ماحول ایک لمحے کو جیسے عدالتی کچہرے میں بدل گیا تھا۔ ایک بھائی نے دوسرے سے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگ لی تھی، اور یہ معافی شاید آنے والے وقت کے بہت سے فیصلوں کی بنیاد بننے والی تھی۔ ہال کے آخری حصے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اسٹیج کے اس پار چمکتی روشنیوں کے باوجود پچھلی قطار ایک ایسی جگہ تھی جہاں چہروں کی پہچان ماضی کے آئینوں کی طرح دھندلا جاتی تھی، مگر آج نہیں۔ آج جارج کے لیے سب کچھ واضح تھا۔ اس کی نظریں جیسے ایک خالی کرسی پہ ٹھہر گئیں، اور پھر وہ چہرہ ابھرا جسے وہ برسوں سے اپنے ذہن میں لے کے چل رہا تھا۔ وہ چہرہ، وہ خاموشی، وہ آنکھیں، وہ لڑکی جسے اس نے رلایا تھا، وہی تھی جو اب تک اس کے گلٹ کا سب سے بڑا عکس بنی ہوئی تھی۔ وہ چہرہ دیکھتے ہی جارج کے اندر کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑ گیا۔ وہ اب تک اپنے گناہ، اپنی غلطیوں اور اپنی ناکامیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ یہی بوجھ تھا جس کے باعث وہ جینی سے بھی بار بار بھاگتا رہا۔ اسے چاہنے کے باوجود وہ اسے نظریں چرا لیتا، اس کی مسکراہٹ سے بھی ڈرتا، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ اس محبت کا اہل نہیں۔ لیکن آج وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ آج وہ اپنے خوف کو گلٹ سے نکال پھینکے گا۔ ہال میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں تھیں۔ آخری قطار میں بیٹھی اس لڑکی کا دل بوجھل تھا۔ وہ اٹھی اور پلٹی۔ وہ جانا چاہتی تھی، جیسے خود کو اس منظر سے الگ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس میں اس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ پلٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتے دروازے کی جانب بڑھی، اور تبھی مائک میں ایک آواز گونجی۔ اس کا نام لیا گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو جینی؟ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ رکی، ساکت ہو گئی۔ یہ وہی آواز تھی جو کبھی ڈائریکٹر کے احکامات دیتی تھی، سخت، پروفیشنل، مگر آج اس میں ایک عجیب لرزش تھی، جیسے کسی نے سمندر کے اندر سے دل کی دھڑکن کھینچ کے اوپر رکھ دی ہو۔ جارج اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کی نظریں ایکٹنگ کے شوٹ سے ہٹ کر ایک انسان پہ مرکوز تھیں۔
وہ جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ پہلی بار ولیم کے علاوہ کسی نے جارج کے لیے سٹینڈ لیا ہے، شاید یہی صحیح وقت ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ جینی کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ جارج ماضی کے بوجھ میں دبا ہوا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ اندر سے کتنا تنہا تھا، مگر یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کی کہانیاں ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھیں۔ اسٹیج پہ کھڑے جارج نے گہرا سانس لیا۔ اس کا لہجہ اب نرم مگر مضبوط تھا۔ لوگ کہتے ہیں میں ایک مانسٹر ہوں۔ یہ الفاظ ان کے ہال میں جیسے ہوا رک گئی۔ اس نے کہا تو تھا، مگر اس کے لہجے میں خود پر تنقید نہیں تھی، بلکہ اعتراف تھا، سچائی تھی، اور وہ سچائی جو دل کو چھو جائے۔ لیکن اگر تم میری زندگی میں آ جاؤ گی تو میں انسان بن جاؤں گا۔ اس جملے کے ساتھ ہی ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ جینی کا دل جیسے کسی نے روک دیا۔ وہ اس لمحے کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سماعت میں سب کچھ جیسے دھیما ہو گیا، صرف یہ جملہ، صرف یہ آنکھیں، اور ان میں وہ دعا چھپی تھی جو کسی کی زندگی بھر کی اداکاری کے بعد پہلی بار سچی تھی۔ وہ اب بھی ساکت تھی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور وہاں وہ سب دیکھ لیا تھا جو الفاظ سے نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر آیا اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ پہلا قدم گلٹ پر رکھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں مانسٹر ہوں۔ دوسرا قدم یقین کا، مگر تمہارے سامنے کھڑا میں اپنی زندگی کا سب سے سچا انسان ہوں۔ تیسرا قدم مضبوط تھا۔ میں نے کئی کردار تراشے، مگر کبھی اپنے دل کا کردار نہیں لکھ سکا۔ چوتھا قدم اس کی جانب، تم وہ ایکٹریس ہو جس نے میری خاموشیوں کو بھی مکالمے دے دیے۔ پانچواں قدم اعتراف تھا۔ جینی، یہ خاموشیاں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ وہ لمحہ ہے جہاں میری کہانی مکمل ہو سکتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا، اور اب وہ اس کے قریب تھا۔ ہال کی روشنی صرف ان دونوں پر مرکوز تھی، باقی سب منظر جیسے سلو موشن میں جم گیا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ آخری قدم سوال تھا۔ وہ جھک گیا، جیسے ایک اداکار اپنے کردار کے آگے نہیں بلکہ اپنی حقیقت کے آگے جھکتا ہے۔ ہاں، تم نے میری فلم سائن نہیں کی، پر کیا تم مجھے ہمیشہ کے لیے سائن کرو گی؟ جینیفر، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہال میں ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ جینی کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ ساکت کھڑی تھی جیسے وقت رکا ہوا ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنا سیاہ چشمہ اتار کر بالوں پر جما لیا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا۔ کانوں کے گرد لپٹا مفلر ڈھیلا کیا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ سب کہتے ہیں جوزف پیلس کے مکینوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سب کہتے ہیں جوزفز مطلبی ہیں۔ تم کیا ہو جوزف؟ اس کے سوال پر جارج بے ساختہ ہنس دیا۔ میں تمہاری ہاں کا منتظر ایک عام سا انسان ہوں۔ وہ الوہی آنکھیں اسے آس سے دیکھتی رہیں۔ جینی نے بے ساختہ لب کترے اور پھر کچھ دیر بعد اسبات میں سر ہلا دیا۔ لڑکی نے ہاں کہہ دی تھی۔ پریس کانفرنس بھاڑ میں گئی۔ ابھی میڈیا والے شور مچا رہے تھے۔ وہ آنکھوں کے گوشے پونچھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہاں صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ جیسے ایک دستخط تھا، ایک سائن جس نے ایک ڈائریکٹر کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اور آج وہ کردار توڑ کر ایک انسان بن کر سامنے کھڑا تھا۔ جارج نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا جیسے ایک ڈائریکٹر پہلی بار اپنے اسکرپٹ کے بغیر بول رہا ہو۔ جینی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ یہ فلم نہیں بنا رہا تھا، یہ اس کا دل تھا۔ یہ کوئی کردار نہیں، یہ وہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جینی اس کی زندگی کا حصہ بنے، نہ صرف ایکٹریس کی طرح بلکہ اس عورت کی طرح جو اسے سچ میں بدل سکتی تھی۔ ہال میں ان پہ روشنی کی ایک کرن پڑی، جیسے کسی نے اس لمحے کو تصویر بنا دیا ہو۔ سب کچھ جیسے رک گیا ہو۔ جینی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ پروپوزل تاریخ کا سب سے انوکھا پروپوزل تھا۔ ایک ڈائریکٹر اپنی ایکٹریس کو ہمیشہ کے لیے سائن کرنا چاہتا تھا، مگر نہ کسی فلم کے لیے، نہ کسی کردار کے لیے، بلکہ زندگی بھر کے لیے۔ اور ایکٹریس نے ہاں کر دی تھی۔ یہ لمحہ جیسے خواب سا تھا۔ وہ دونوں وہاں کھڑے تھے ایک سٹیج پر، مگر پردے گر چکے تھے۔ اب نہ ڈائریکٹر تھا نہ ایکٹریس، صرف دو انسان تھے اور ایک وعدہ تھا جو لفظوں سے بڑا تھا۔ وقت نے پنکھ پھیلائے اور تیزی سے اڑا۔ دور 7 سمندر پار لاہور کی سرد شام میں وہ کمرہ ایک عجیب سکوت سے بھرا ہوا تھا۔
یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا، آفس نما اسٹوڈیو تھا۔ دیواروں کے ساتھ مختلف مشینیں رکھی تھیں، جدید اور پرانی ٹیکنالوجی کے بیچ کا امتزاج۔ کہیں ہیڈ فونز بکھرے تھے، کہیں کی بورڈ، کہیں ٹیپ ریکارڈرز، اور ایک کونے میں وہ چھوٹے چھوٹے مختلف آلے جو آوازوں کو قید کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کمرے کی نیم روشنی میں ایک میز کے سامنے وہ کھڑا تھا، ولیم جوزف، بند گلے کی گہری سرمئی اونی شرٹ پہنے۔ اس کے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں دھسے تھے، جیسے وہ اپنے آپ کو تھامنے کے لیے سہارا تلاش کر رہا ہو۔ اس کا چہرہ، وہ نشان زدہ چہرہ، سنجیدہ تھا۔ سامنے دیوار گیر بڑی اسکرین روشن تھی، اسکرین پہ جارج تھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا، لہجے میں لرزش، اور ہونٹوں پہ وہ الفاظ جنہیں کہتے ہوئے شاید اس کی سانس رک رہی تھی، آئی ایم سوری ولیم۔ یہ سن کر اس کے اندر جیسے کوئی بند کمرہ کھل گیا۔ یادیں، اذیتیں، وہ راتیں جب اس نے تنہائی میں جارج کے ظلم سہے تھے، سب ایک دم سے آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گئیں۔ جارج معافی مانگ رہا تھا، مگر اس کی روح کی گہرائیوں میں وہ جانتا تھا کہ معافی سے زخم بڑھ نہیں سکتے، مگر شروعات تو ہو سکتی ہے۔ اس کی کتھئی آنکھیں لمحہ لمحہ نم ہو رہی تھیں، لب بھینچے ہوئے تھے، جیسے ضبط ٹوٹنے کے قریب ہو۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ خود ہی کہتا تھا کہ ہمارے اپنوں کی غلطیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ہم انہیں معاف نہیں کر پاتے، مگر انہیں اپنی زندگی کے نقشے سے مٹا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جینے کے لیے ہی مقدر ہیں۔ وہ جانتا تھا ایک سرد دیوار، ان دونوں بھائیوں کے بیچ ایک سرد دیوار تھی۔ شاید یہ کبھی نہ گرے، شاید پوری زندگی گزر جائے، مگر یہ دیوار کبھی مکمل نہ گرے۔ مگر شروعات، ہاں شروعات کی جا سکتی ہے۔ اگر جارج نے ظلم تنہائی میں کیا تھا تو آج وہ معافی پوری دنیا کے سامنے مانگ رہا تھا، یہ کم نہیں تھا۔ یہ شاید ایک نئے سفر کی ابتدائی لکیر تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، نمی نے راستہ بنایا۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچے، گہرا سانس لیا اور اپنے آپ کو ضبط میں رکھا۔ پھر اچانک اس کی نگاہیں اسکرین کے دوسرے کونے میں ٹھہر گئیں۔ وہاں جینی اور جارج کی تصویر نظر آئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اچھے لگ رہے تھے۔ میڈیا کو نئی خبر مل چکی تھی، لیزا کہیں پس منظر میں چلی گئی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ جس میں تھکن بھی تھی، قبولیت بھی، اور تھوڑی سی خوشی بھی، جیسے کسی نے اس کے دل پہ پڑی برف کی تہ پہ ہلکی سی کرن ڈال دی ہو۔ کمرے میں سکوت ابھی باقی تھا کہ اچانک دیوار گیر اسکرین پر ایک نئی روشنی پھوٹی۔ نیل کالنگ۔ لائٹ ٹمٹمانے لگی۔ نیل اسے فون کر رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور میز پر رکھا فون اٹھایا۔ اسکرین پر نیل کا نام نیلی رنگ کی روشنی کے ساتھ جھلملاتا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کال ریسیو کی اور موبائل ڈیسک پر رکھتے ہوئے ایئر بڈ اٹھا کے کان میں لگا لیا۔ ولیم، تم نے دیکھا وہ سب؟ نیل کی آواز میں ہلچل تھی، جیسے ابھی ابھی وہ منظر دیکھ کے اس کا سانس قابو سے باہر ہو گیا ہو۔ وہ سامنے اسکرین پہ حیرت زدہ لگ رہا تھا۔ ہاں دیکھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ جارج نے؟ اس کی آواز لڑکھڑاتی ہوئی سی تھی، جیسے الفاظ کو ترتیب دینا مشکل ہو رہا ہو۔ جارج نے سب کے سامنے تم سے معافی مانگی۔ تم کیسا محسوس کر رہے ہو ولیم؟ ولی نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، دل پہ بھاری پتھر سے رکھا ہوا تھا، مگر آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ میں اس کے لیے خوش ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ برسوں سے گلٹ میں جکڑا ہوا تھا، اور آج وہ آزاد ہو گیا ہے۔ دوسری طرف نیل کی آواز میں خوشی کی بجلی دوڑ گئی۔ اور تم نے دیکھا؟ اپنے جارج نے جینی رابرٹ کو پرپوز کر دیا۔ اوہ مائی گاڈ ولیم، وہ بھی سب کے سامنے، کیا سین تھا! اس کی خوشی دیدنی تھی۔ ولی کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے سے بولا، ہاں دیکھا ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ میں آج بہت خوش ہوں ولیم، بہت زیادہ۔ ولی نے لب بھینچ کے مسکراہٹ روکی، دل میں کسک بھی تھی اور سکون بھی۔ میں بھی، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ ایک پل کو دونوں طرف خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، بلکہ ایک نئے آغاز کی گواہی دیتی تھی۔ خیر، میں نے صرف یہ خوشی بانٹنے کے لیے کال نہیں کی، منحوس انسان، تمہاری وجہ سے میں اتنا بری طرح پھنسا ہوا ہوں کہ کبھی کبھی لگتا ہے میری فیونسی میرا ہاتھ چھوڑ دے گی۔ تم نے مجھے اتنا بزی کر دیا ہے کہ سانس لینے کا وقت بھی نہیں۔ یہ کام تم نے اپنے ذمہ لیا تھا، اپنی مرضی سے۔ ہاں جانتا ہوں، اور آج میڈم سلینا کے ساتھ میٹنگ ہے، پلیز جلدی جوائن کرنا۔ آج میں 1 منٹ بھی لیٹ ہوا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ جبکہ ولی نے گہرا سانس بھرا، جیسے اپنے جذبات کو پیچھے دھکیل کر پھر سے پروفیشنل دنیا میں قدم رکھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تم میٹنگ شروع کرو۔ شکریہ، ورنہ میں اپنی انگیجمنٹ کی انگوٹھی واپس لینے کو تیار تھا۔ کال بند ہو گئی۔ نیل کی بیچارگی پر وہ بس دھیما سا مسکرا دیا اور کرسی کھینچ کے بیٹھا۔
اس کا چہرہ دوبارہ سنجیدہ اور پرعزم ہو گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھول کر ایک جانب رکھا اور انگلیوں کو ہلکی سی حرکت دی، جیسے ایک نیا کھیل شروع ہونے والا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد اسکرین پر میٹنگ کا ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ اس نے گہرا سانس لے کے انوائٹ اوپن کیا۔ کمرے کی فضا پھر بدلنے لگی تھی۔ اسکرین 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک جانب میڈم سیلینا کا چہرہ ابھرا، دوسری جانب نیل کا۔ اسے دیکھتے ہی میڈم سیلینا کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی ملی جلی چمک ابھری۔ وہ کرسی پہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئیں، جیسے ان کے سامنے اچانک کوئی بھولا ہوا خواب حقیقت کا روپ دھار کے آ گیا ہو۔ رسمی کلمات کے بعد میڈم سیلینا گویا ہوئی۔ یقین نہیں ہوتا یہ واقعی تم ہو ولیم؟ ان کی بھاری مگر نرم آواز میں صدیوں کی مسافت اور شفقت کی جھلک تھی۔ ولی نے لمحہ بھر کو نگاہ جھکائی، پھر دھیرے سے مسکرا دیا، یہ میں ہی ہوں۔ جبکہ میڈم سیلینا کے ذہن میں وہ بچہ ابھر آیا جو کبھی چیختا تھا، راتوں کو سوتے میں کانپ اٹھتا تھا، جس کے ہاتھ کانپتے ہوئے کھڑکیوں پر عجیب و غریب اشکال بناتے تھے۔ وہ کاغذ جن پہ اس نے زنجیروں میں جکڑے ایک دھندلے شخص کی اسکیچنگ کی تھی، آج بھی ان کے دراز میں محفوظ تھے۔ مجھے آج بھی تمہارے وہ خواب یاد ہیں ولیم، زنجیروں میں بندھا وہ سایہ، تمہاری کمزور سانسیں، وہ چیخیں جنہیں دوا بھی دبانے میں ناکام ہو جاتی تھی، اور تمہارے وہ اسکیچز میں نے آج تک سنبھال کے رکھے ہیں۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین تھا ایک دن یہ بچہ خود اپنی زنجیریں توڑ دے گا۔ ولی کے لب تھر تھرا اٹھے، اس کی آنکھوں میں پرانی تصویریں جھلملائیں، مگر اس بار وہ کانپا نہیں۔ اس نے اپنی پشت سیدھی کی اور گہرا سانس کے ساتھ خود پہ قابو پایا، اور میں نے توڑ ڈالی۔ میڈم سیلینا کی آنکھوں میں اب فخر کی روشنی جگمگا اٹھی۔ آج تم میرے سامنے ایک مختلف شخص بن کے کھڑے ہو۔ وہ بچہ جو کبھی خوف کا قیدی تھا آج آزاد ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ آزاد رہتے ہوئے دوسروں کو آزادی دینا چاہتا ہے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں بس کوشش کر رہا ہوں، شاید کسی کی مدد ہو جائے۔ جو تم کر رہے ہو وہ سب نہیں کر پاتے۔ وہ گہرا سانس لیتے بولی۔ آپ سے مل کے اچھا لگا میڈم سیلینا، آپ نے مجھے کبھی ہارنے نہیں دیا۔ ابھی فضا میں سنجیدگی گھلی ہوئی تھی کہ اچانک نیل کی آواز بلند ہوئی۔ وہ ان کی جذباتی باتیں سن کے اکتا چکا تھا۔ اٹس مائی ٹائم، اتنی تقریریں بند کرو ولیم جوزف۔ اور پھر میڈم سیلینا کی طرف رخ کیا۔ میڈم، اس میں میرا برابر کا ہاتھ ہے۔ اس کا چھوٹا سا آفس یہاں ایڈمبرگ میں دیکھ رہا ہوں، میرا بھی تو کریڈٹ بنتا ہے۔ اسکرین پہ میڈم سیلینا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ نیل کبھی کریڈٹ لیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے انتھک محنت کر رہا تھا۔ کس کے لیے؟ صرف ولیم جوزف کے لیے۔ جب سے ولیم نے فیلڈ ریکارڈنگ شروع کی تھی، تب سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنائے گا۔ نینسی یہی چاہتی تھی۔ وہی آوازیں جو کبھی اسے ڈراتی تھیں آج اس زندگی کی پہچان بن گئی تھیں۔ اس نے انہیں قید کرنے کے بجائے آزاد کر دیا۔ اب اس کا مقصد ان قدرتی آوازوں کو جنہیں وہ ریکارڈ کرتا تھا، قدرتی میوزک میں ڈھالنے کا تھا۔ اس میوزک کو، اس ویڈیو کو ان بچوں اور ان روحوں تک پہنچانا چاہتا تھا جو تنہائی میں قید تھے، جو اس جیسی بیماری میں قید تھے، جو سو نہیں پاتے تھے۔ اور اس نے کر دکھایا۔ اس لڑکے نے نہ صرف ایک مکمل میوزک ویڈیو بنا لی ہے، بلکہ میری مدد سے ایڈمبرگ میں اپنی ایجنسی بھی کھول لی ہے۔ میڈم سیلینا کی آنکھوں میں حیرت کی چمک دوڑ گئی۔ واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ جوزف کا بیٹا اپنے باپ کے سہارے کی بنا اپنی پہچان بنا رہا تھا، اور یہ سب نیل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس نے آدھا وقت اپنے کیفے میں گزارا، آدھا میری ایجنسی میں۔ تم اور کیا کیا کر سکتے ہو ولیم؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ جو آوازیں کبھی میرے زخم تھیں، آج وہی میری طاقت ہے۔ میں مصنوعی آوازیں تخلیق کر سکتا ہوں، میں قدرتی خاموشی کو بھی نغمہ بنا سکتا ہوں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ آپ نے مجھے کبھی نفسیاتی بچہ نہیں کہا، آپ نے مجھے آرٹسٹ کہا تھا۔ ولیم، تم نے مجھے فخر دیا ہے۔ انہوں نے ایک قلم اٹھاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ وہ اپنی نوٹ بک پہ قلم سے ہلکی سی لکیریں کھینچتی رہیں، جیسے سوچ رہی ہوں۔ پھر چہرہ اٹھایا اور براہ راست ولیم کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، میں اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہسپتال صرف میرا نہیں ہے، مینجمنٹ کی ایک بڑی ٹیم ہے، اور ہر نئے پروجیکٹ کو ان کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ لیکن وہ لمحہ بھر کو رکی، آنکھوں میں اطمینان ابھرا۔ لیکن مجھے یقین ہے یہ کام ہو کے رہے گا۔ میں نے تمہاری ویڈیو دیکھی ہے، اس میں وہ سکون ہے جس کی تلاش مریضوں کو برسوں رہتی ہے۔ یہ محض قدرتی آوازوں کا میوزک نہیں، ایک تھیراپی ہے۔ ہم جلد اس کو لانچ کریں گے اور اسے باضابطہ طور پہ ہسپتال کا حصہ بنا لیں گے، اور جیسے ولی کی برسوں کی تکن کسی نے کندھوں سے اتار دی ہو۔
وہ یہی چاہتا تھا، اسی لیے میڈم سیلینا سے میٹنگ رکھی گئی تھی تاکہ اس کی ویڈیو کو ہسپتال کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے لبوں پہ دھیما سا تبسم ابھرا۔ وہ آگے کو جھکا، کیمرے کے قریب آیا اور آہستگی سے بولا، آپ نہیں جانتی یہ میرے لیے کتنا قیمتی ہے، یہ لمحہ میرے لیے کتنا قیمتی ہے۔ اس کے لہجے میں دبے جذبات کی لرزش واضح تھی۔ نیل نے حسب عادت بڑبڑا اٹھا، تو پھر جشن کب منائیں؟ پلیز مجھے بتانا، میں اپنے کیفے کی اسپیشل کافی لے کے آؤں گا۔ وہ سب دھیرے سے مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے ولیم، میں جلد تمہیں اطلاع دوں گی، فی الحال مجھے اجازت دو۔ اور ویل ڈن بیٹے۔ یہ آخری لفظ نشان زدہ چہرے والے شخص کے دل میں گھل گیا۔ اسکرین سیاہ ہو گئی۔ نیل نے ہاتھ ہلا کے کال کا اختتام کیا۔ کمرے میں اب صرف کمپیوٹر کی مدھم روشنی اور اس کی بھاری سانسیں باقی تھیں۔ اس نے ایک لمحہ آنکھیں بند کیں، پھر آہستگی سے اپنی کرسی پیچھے کھسکائی۔ ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ ہلکی سی ہوا اندر گھسی اور ایک جانب رکھے چند کاغذوں کے کونے پھڑ پھڑا اٹھے۔ دروازے میں ایک لمبا سا سایہ ابھرا اور اگلے ہی لمحے کمرے کی روشنی میں وہ سایہ حقیقت بن گیا۔ یہ مراد تھا۔ اس کی موجودگی اتنی بھرپور تھی کہ کمرے کی فضا لمحے بھر کو تھم سی گئی۔ دروازے میں مراد کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں تیز روشنی اور ہلکی سی خفگی جھلک رہی تھی، جیسے برسوں کا حساب ایک ہی پل میں چکا دینے آیا ہو۔ تم یہاں ہو چھوٹے، اور میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ولی نے بے نیازی سے رخ موڑا۔ ایڈم برگ ایئر بڈ اٹھا کر میز پر رکھا اور دھیمے لہجے میں جواب دیا، ڈھونڈنے سے پہلے سیدھا میرے پاس آ جاتے، آپ کو پتہ تو ہوگا میں یہیں ملوں گا۔ اس کے چہرے پہ سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی، کچھ پا لینے کی چمک۔ مراد کمرے میں داخل ہوا اور کندھے جھٹک کر کرسی کے بازو پر ہاتھ مارا۔ ویسے بڑے ہوشیار نکلے تم، یہاں لاہور میں بیٹھے بیٹھے ایڈنبرگ میں اپنی ایجنسی کھول لی۔ ولیم نے سر ذرا جھکایا اور پورا اعتماد مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ظاہر سی بات ہے، شادی شدہ آدمی ہوں، کل کو اپنی بیوی ایڈنبرگ لے کے جاؤں گا تو وہاں اسے کیا کھلاؤں گا؟ صرف خواب؟ کام ضروری ہے بھائی۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ مراد نے لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں کو پرکھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ یہ وہی تھا جسے وہ چھوٹا چھوٹا کہتا تھا۔ اتنی جلدی بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، چلو بتاؤ فجر کے حالات کیسے ہیں؟ یہ سنتے ہی ولی کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی سنجیدگی ابھری۔ مراد نے اس کا بازو کھینچا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دونوں اب راہداری میں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ابھی تک وہ حواسوں میں لوٹ چکی ہوں گی۔ اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیں ایک اچھی خاصی رقم تیار رکھیں، میڈم آتی ہی ہوں گی۔ مراد نے چونک کے اسے گورا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رئیس گروپ کا 50% شیئر ہے مینار فیشنز میں، اور جب مینار جل چکا ہے تو آدھی بھرپائی کرنا بھی رئیس گروپ کی ذمہ داری ہے، اور اس بار وہ دینا ہوگا۔ مراد کی آنکھیں ذرا پھیل گئیں۔ اب تو کوئی بڑی بات نہیں، رئیس ویسے بھی دے دے گا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، رئیس ویسے بھی دے دے گا۔ ولی قدم روک کر سیدھا اس کی طرف مڑا۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہری ہوئی تلخی تھی۔ اور آپ کو لگتا ہے وہ ویسے لے لیں گی؟ وہ وہی لیں گی جو ان کا حق بنتا ہے، شاید آپ ابھی جانتے نہیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر دوبارہ چل پڑا، جبکہ مراد کو یہ جملہ پتنگے کی طرح چبھ گیا۔ اس نے خفگی سے ناک پھلایا اور غصے کو چھپاتے ہوئے تنک کے جواب دیا، تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تم نہیں تھے، اسے سنبھالنے والا میں تھا، اور میں جانتا ہوں تب بھی وہ اتنی بڑی ہی ڈرامے باز تھی، اللہ معاف کرے، پوری رات سونے نہیں دیتی تھی۔ کاش مجھے پتا ہوتا بڑی ہو کے ایسی بنے گی تو کچھ دم درود کرا لیتا۔ ولی کے ہونٹوں پہ ایک دبی دبی مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری بیگم کا اتنا خیال رکھا تھا میں نے، اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا اسے، اور آج دل کرتا ہے۔ وہ رک گیا۔ مراد نے تیز نظروں سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ آپ آج بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آج بھی آپ کو عزیز ہیں۔ بس یہ ایک جملہ مراد کے دل پر سیدھا لگا۔ اس کے چہرے پر بدلتے تاثرات کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بے رخی کا غلاف اوڑھنے کی کوشش کی، مگر اندر کی لرزش اس کے چہرے پر عیاں ہو گئی۔ اب ایسی بھی بات نہیں۔ وہ چہرہ دوسری جانب موڑ گیا۔ ولی نے فرصت سے ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور ایک وار اور کیا۔ اچھا تو پھر بتائیں، کیا آپ کو برا نہیں لگتا جب اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے؟ کیا وہ آج بھی آپ کے لیے وہی بچی نہیں ہے جسے آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے؟ یہ جملہ مراد کی کمزور رگ پر جا لگا۔ وہ لمحہ بھر کو گڑبڑا گیا، مگر فوراً لہجہ سخت کر لیا۔ بس ایسی کوئی بات نہیں، وہ اب بچی نہیں ہے بلکہ زہریلی مکڑی بن چکی ہے جو مجھے ڈسنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ ٹھیک ہے پھر چھوڑ دیتا ہوں اسے،
ویسے بھی میں ان سب سے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ پلٹا اور سکون سے چل دیا، مگر مراد کا سکون برباد ہو گیا۔ 1 2 3 اور اگلے ہی لمحے مراد جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ چھوٹے، ایسا سوچنا بھی مت، اس کا نہ ہونے والا اڈاپٹڈ باپ ابھی زندہ ہے۔ میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ ہنس دیا، اتنا بے ساختہ کہ مراد کے گرد ڈھیلی پڑ گئی۔ پہلے مراد کو فجر رئیس کی نسبت سے عزیز تھی، مگر اب اسے جب پتہ چل چکا تھا کہ وہ وہی بچی تھی جسے وہ اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا تو وہ اسے مزید عزیز ہو گئی تھی۔ راہداری میں روشنی اور سائے کھیل رہے تھے، دونوں کے درمیان لفظوں کی یہ کشمکش ایک بار پھر رشتے کی ڈور کو کھینچ لائی تھی۔ تمہارا رشتہ تمہارے بھائی سے ٹھیک ہو گیا؟ رشتے کبھی مرتے نہیں، وہ صرف ضد اور خاموشی کے پردوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ مراد خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک انکہی قبولیت کے آثار تھے۔ جبھی کبھی دشمنی کے لفظ بھی رشتے کی شدت کی گواہی ہوتے ہیں۔ جو رشتہ دل سے جڑا ہو وہ گردن دبانے پر بھی ٹوٹتا نہیں۔ لکس فیشنز کے سفید ماربل کی چمکتی راہداری میں خاموشی کا قبضہ تھا، بس ایک آواز، ٹک ٹک، سیاہ ہیلز کی گونج، ہر قدم میں غرور، ہر جنبش میں زہر اور ہر حرکت میں وہ پر اسراریت جو سانس روک دے۔ مینار آ رہی تھی، لمبا سیاہ کوٹ پہنے جس کی جھلک زمین پر بکھرتی جا رہی تھی۔ کھلے بال ہوا کو چیرتے ہوئے کندھوں پر گر رہے تھے۔ سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں کسی ایسے شکاری کی تھیں جو صدیوں سے شکار کھیل رہا ہو۔ دروازے کے قریب پہنچی تو ایک جھٹکے سے وہ کھل گیا، شیشے کی ہلکی سی ٹکراہٹ کے ساتھ۔ اندر سونیا سلطان کرسی پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھی فائلز اور کافی کا مگ جیسے پل بھر میں بے معنی ہو گئے۔ اس کے چہرے پہ موجود پرسکون نقاب ایک لمحے کو پھسل گیا، اس کا سکون مینار کو دیکھتے ہی برباد ہو گیا۔ ہیلو سونیا، خیریت ہے؟ تم ملنا چاہتی تھی؟ اس نے اندر آتے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کوٹ اتارا، کرسی پہ ڈالا اور نرمی سے بیٹھ گئی جیسے یہ جگہ اسی کی ہو۔ سونیا کے ہاتھ کپ کپائے مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ 5 سال سے وہ اس عورت کے کھیل میں قید تھی، اس کی ہر سانس، ہر فیصلہ، ہر لمحہ سب مینار کے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھا۔ میں آزادی چاہتی ہوں مینار، 5 سال تم نے جو کچھ کہا میں نے کیا، تمہارا ہر گندا کھیل کھیلا، تمہاری ہر سازش پوری کی، مگر اب میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھتیجے کو رہا کر دو، ہم پیرس جا رہے ہیں، ٹکٹس بک ہیں، میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ مینار چند لمحے بھویں سکیڑے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کا کہا ابھرا۔ اس کی آواز میں اتنی کرختگی تھی کہ کمرے کی دیواریں بھی جیسے لرز گئیں۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں تم پہ یقین کر لوں ایک لمحے میں؟ اگر تم نے دھوکہ دیا تو؟ سونیا کے چہرے پر سختی ابھری، آنکھوں میں برسوں کی قید، بلیک میلنگ اور زخموں کا غصہ جھلکنے لگا۔ وہ مینار سے نفرت کرتی تھی، اورنگزیب خاندان سے بھی، ان کی وجہ سے اس کا باپ مارا گیا۔ وہ رئیس سے ہمیشہ مقابلے بازی کرتی رہی اور پھر ایک دن مینار لوٹ آئی، کھیل بدل گیا۔ جس مینار سے وہ نفرت کرتی تھی وہ مینار اس کی کمزوریوں سے واقف تھی۔ بزنس ویمن کی حیثیت سے اس کے چند سیاہ کارنامے تھے جنہیں مینار نے بڑے سلیقے سے استعمال کیا، اور سونیا کی سب سے بڑی کمزوری شہرام تھا، اس کا بھتیجا جو اب بھی مینار کی قید میں تھا۔ 5 سال میں کبھی دھوکہ نہیں دیا، اب کیوں دوں گی؟ تم نے میری دنیا اجاڑی، میری کمپنی کے خلاف میرے ہی ہاتھوں وار کروائے۔ میں نے فجر کو تمہارے کہنے پر لکس میں جگہ دی، شہرام کے ذریعے پرائیویٹ کالز کروائیں، رئیس کو بچانے پر مجبور کرنے کے لیے فجر کا ایکسیڈنٹ تک کروایا۔ مینار، ہر گیم تمہاری تھی، اور اب جب تم نے سب کچھ حاصل کر لیا تو مجھے رہائی کیوں نہیں دیتی؟ مینار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، انگلیاں آپس میں الجھا کر غور سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری یہ نفرت بڑی خوبصورت ہے سونیا، یہی تو مجھے پسند ہے، تم جتنی نفرت کرتی ہو اتنی ہی وفاداری دکھاتی ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم جیسی عورتیں بھاگنے میں بھی ماہر ہوتی ہیں۔ سونیا کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ میں بھاگ نہیں رہی، میں ختم کر رہی ہوں یہ کھیل۔ میرے بھتیجے کو چھوڑ دو، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، پیرس ہمارا نیا آغاز ہوگا۔ مینار نے چشمہ اتارا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں وہی سرخی جھلکی جیسے کسی ڈائن کی آنکھوں میں چمکتی ہے۔ اگر میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو بدلے میں کیا ہے؟ صرف تمہاری یقین دہانی؟ اس نے ابرو اٹھا کے سونیا کو دیکھا۔ یقین سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ میں جا رہی ہوں، تمہارے کھیل میں مزید حصہ نہیں لوں گی، میں تھک چکی ہوں، میرا بھتیجا ہی میری دنیا ہے، پلیز اسے رہا کر دو۔
مینار کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو سوچ کا سایہ ابھرا، پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا مکڑی اپنے جال سے کبھی دور نہیں جاتی، چاہے تم پیرس چلی جاؤ یا دنیا کے آخری کنارے، یہ دھاگے ہمیشہ تمہیں میری طرف کھینچتے رہیں گے۔ سونیا کا گلا خشک ہو گیا، وہ جانتی تھی کہ مینار کا کہا کوئی عام دھمکی نہیں، اس عورت کی ہر بات، ہر جملہ حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتا تھا، مگر فی الوقت اسے رہائی مل رہی تھی، یہی کافی تھا۔ اگر میں یہ جال توڑ دوں؟ مینار ہنس دی، جال توڑنے کی کوشش کرنے والے خود اس میں پھنس جاتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں، 5 سال، اور تم آج بھی میرے سامنے بیٹھ کے رہائی مانگ رہی ہو۔ سونیا نے پل بھر کو آنکھیں بند کی، وہ تھک چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک چمک باقی تھی، امید کی چمک۔ تمہیں یقین دلا رہی ہوں مینار، چند دن میں چلی جاؤں گی، ٹکٹس میرے پاس ہیں، پیرس ہمارا نیا آغاز ہوگا، اس نے پھر سے دہرایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، دونوں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، ایک شکاری کی نگاہ، ایک شکار کی مزاحمت۔ مینار نے آخرکار آہستگی سے کہا، اچھا دیکھتے ہیں، یاد رکھو اگر تم نے ذرا سا بھی قدم الٹا رکھا تو نہ پیرس بچے گا نہ تمہارا بھتیجا۔ سونیا نے سر جھکا کے آہستگی سے جواب دیا، میں دھوکہ نہیں دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے پھر کافی تو پلاؤ۔ سونیا نے ضبط کرتے ہوئے انٹرکام پر کافی آرڈر کی۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی، کافی پیتے ہوئے پرشوق نگاہوں سے سونیا کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے سیاہ کوٹ کی جھلک پھر سے ہوا میں لہری۔ دروازہ کھلا، وہ واپس راہداری میں قدم رکھتی گئی، ٹک ٹک ہیلز کی آوازیں پھر گونجنے لگیں۔ سونیا کرسی پر بیٹھی رہ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ 5 سال کا کھیل ختم ہو رہا تھا، مگر یہ آخری ملاقات تھی یا ایک نئے کھیل کی شروعات؟ اس سوال کا جواب شاید صرف مینار کے پاس تھا۔ سونیا سلطان پیرس جا رہی تھی، مگر مینار کے زہریلے دھاگے اس کے ساتھ اڑنے کے لیے تیار تھے۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے، لاہور کی ہوا میں اب بھی جلے ہوئے کپڑے، پگھلے ہوئے شیشوں اور راکھ میں چھپے خوابوں کی بو گلی ہوئی تھی، مگر اس صبح فجر کے اندر کا موسم بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف ایک خاموش ٹھہری ہوئی روشنی تھی، جیسے کسی طوفان کے بعد دریا اپنی سطح پہ واپس آ گیا ہو۔ مینار فیشنز کی عمارت پر مرمت کا کام شروع ہو چکا تھا، مزدوروں کی آوازیں، ہتھوڑوں کی ٹک ٹک اور اینٹوں کی سرسراہٹ ہر سمت سنائی دیتی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ اپنی بکھری سلطنت کو دوبارہ جڑتا دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک ناقابل بیان خالی پن تھا۔ یہ خالی پن جلے ہوئے پتھروں یا گرے ہوئے شیلفوں کا نہیں تھا، یہ خالی پن رشتے کا تھا، خون کے اس رشتے کا جس نے اس کے خوابوں کو آگ لگا دی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے لوٹی تھی، مینار فیشنز کے بالائی مرکزی ہال کی وہ جگہ جہاں کبھی شورم ہوتا تھا اب ملبے میں دبی تھی، مگر اس نے وہاں کھڑے ہو کے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھیں اور دل ہی دل میں خود سے کہا تھا، ہاں یہ میرا انجام نہیں، یہ صرف میرا امتحان ہے۔ اور اب وہ گھر کی بلائی منزل کے لاؤنج میں تھی، چائے کے بھاپ اڑاتے کپ کے ساتھ وہ کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ نیچے لان میں باغبانوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، آسمان دھند میں لپٹا تھا، زندگی کے پچھلے چند سال اس کی نگاہوں کے سامنے ایک فلم کی طرح گھوم گئے تھے۔ رئیس کا چہرہ، مینار کی پر اسرار مسکراہٹ، ولی کی آنکھوں کا سکون، اور ان سب کے بیچ اس کی اپنی بقا کی جدوجہد۔ کتنی بار اسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، کتنی بار اس کے وجود پہ وار ہوئے تھے، مگر وہ ہر بار بچ نکلی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک ضد تھی، ایک زہریلی سی ہمت جو مرنے نہیں دیتی تھی، اور آج اسی ہمت نے اسے پھر زندہ کھڑا کیا تھا۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے میز پہ رکھا موبائل اٹھایا۔ ای میل نوٹیفیکیشن کی ایک نئی لائٹ چمکی، اس نے ان باکس کھولا، درجنوں پیغامات، رپورٹس، معاوضے کے کاغذات، مگر ایک نام پر انگلی تھم گئی، روحی۔ دل کی دھڑکن یکدم بدل گئی، وہ اپنے علاج کے لیے جا چکی تھی۔ فجر نے بے اختیار سر جھٹکا، شٹ، لبوں سے دھیما سا نکلا، جیسے دل سے نکلنے والی دھواں دار چیخ کو روک لیا گیا ہو۔ وہ مینار میں اتنا الجھ گئی تھی کہ جانے سے پہلے روحی سے مل بھی نہ سکی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ روحی اس سے ملے بنا کیسے چلی گئی؟ بھویں ہلکی سی سکڑ گئیں، اس نے ای میل کھولی، ای میل جس کے سبجیکٹ میں گڈ بائے لکھا ہوا تھا۔ لفظوں نے جیسے اس کے سامنے کوئی نیا جال بننا شروع کر دیا۔
میں جا رہی ہوں، ہاں، اس بار آپ سے ملے بغیر۔ شاید اسی میں سکون ہے، کچھ ملاقاتیں دل کو سلجھانے کے بجائے الجھا دیتی ہیں، اور میں اب مزید الجھنا نہیں چاہتی۔ آپ کو یقیناً برا لگے گا، مگر مجھے یقین ہے کہ جب میں لوٹوں گی تو آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گی، کیونکہ میں وہ روحی نہیں رہوں گی جو آپ کو یاد ہے۔ میں بدل چکی ہوں گی اور یہ تبدیلی شروع ہو چکی ہے، البتہ میں اپنا جار ساتھ لے جا رہی ہوں۔ ہاں، وہی چھوٹی سی مکڑی جو آپ نے مجھے دی تھی۔ آپ شاید یقین نہ کریں مگر ہم دونوں اسی مکڑی سے جڑے ہیں۔ وہ مکڑی میرا سایہ ہے، اور شاید آپ کا بھی۔ میں جلد لوٹوں گی، اور جب لوٹوں گی تو اس جال کا مرکز بدل چکا ہوگا۔ خدا حافظ روحی۔ فجر کی انگلیاں اسکرین پہ ٹک گئیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ای میل کے آخری جملے نے جیسے فضا میں سردی پھیلا دی۔ اس جال کا مرکز بدل چکا ہوگا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے گہرا سانس لے کر اٹھی اور کھڑکی کے پار دیکھا۔ آسمان پہ گہری دھند پھیل چکی تھی، جیسے کسی نے شیشے پر سانس بھری ہو۔ نیچے لان میں ایک مکڑی اپنے جال پر چمکتی اوس میں آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ البتہ فجر کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک نئی سوچ اس کے اندر سر اٹھا چکی تھی۔ مکڑی اور جال، وہ جس جال میں اسے پھنسایا گیا تھا، اسے اب وہ جال توڑنا تھا۔ اس نے موبائل پہ ایک نمبر ڈائل کیا۔ اسکرین پر اب ہسبینڈ لکھا چمک رہا تھا، مگر کال نہیں اٹھائی گئی۔ پھر اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ یس میڈم، یہ ایک گارڈ تھا۔ صاحب یہی ہیں یا چلے گئے؟ وہ اس سے ولی کا پوچھ رہی تھی، جو مینار میں ہی تھا، کام کروا رہا تھا۔ صاحب ابھی کچھ دیر پہلے نکلے ہیں، کہہ رہے تھے جلد لوٹ آئیں گے۔ گارڈ نے اطلاع دی تو فجر نے اس بات میں سر ہلاتے فون بند کر دیا۔ چائے کا کپ اب مکمل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے وہ کپ میز پر رکھا، فون بند کیا، اور جیسے ہی موبائل میز پہ رکھنے کو مڑی، نگاہ غیر ارادی طور پر میز کے کنارے پہ رکھی ایک بھوری فائل پر جا ٹھہری۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی، پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی اتر آئی۔ یہ وہی فائل تھی جو اسے دی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ کرسی پہ نیم جھکی فائل کھول رہی تھی۔ کاغذات کے درمیان جیسے کوئی سچائی دہک رہی تھی، وہی سچائی جو اسے تکلیف دیتی تھی۔ رئیس اورنگزیب کا نام بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ مینار فیشنز کا حقیقی پارٹنر وہ تھا۔ لفظ تیز چمکتی چھریوں کی طرح اس کے دماغ میں اتر گئے۔ چند لمحے وہ خالی نظروں سے کاغذوں کو دیکھتی رہی، پھر جیسے ذہن میں کوئی کلک ہوا۔ ایک تیز، واضح، دھماکہ خیز خیال۔ اگر رئیس اورنگزیب حقیقی پارٹنر تھا تو مینار فیشنز کی تباہی کا مالی نقصان اب صفدر یا صرف اس کا نہیں، بلکہ رئیس گروپ کا بنتا تھا۔ یعنی قانوناً اور بزنس کے اصولوں کے مطابق رئیس گروپ کو ازالے کے طور پر 50% نقصان ادا کرنا تھا۔ بس فجر کی آنکھوں میں اچانک چمک لوٹ آئی۔ یہ صرف ایک مالی نکتہ نہیں تھا، یہ انصاف کا دروازہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلے مینار دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتی تھی، وہ کر سکتی تھی، لیکن جب اتنا پاورفل پارٹنر موجود تھا، پھر خود اتنا بوجھ کیوں اٹھانا؟ وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے رئیس سے بے اختیار شکوہ کر دیا تھا اور وہ بنا کچھ کہے چلا گیا تھا۔ گہرا سانس لے کے خود پہ ضبط کیا اور کرسی سے آہستہ سے اٹھی۔ چائے کے کپ کی بھاپ کب کی ختم ہو چکی تھی، مگر فضا میں اس کے عزم کی گرمی پھیلنے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بالوں کو مضبوطی سے باندھا۔ اس کی حرکات میں ایک ٹھہرا ہوا اعتماد تھا، جیسے کوئی ملکہ میدان جنگ سے پہلے اپنا تاج درست کر رہی ہو۔ پھر اس نے وارڈروب کھولا۔ کچھ ہی دیر بعد آئینے کے سامنے کھڑی فجر ایک نئے روپ میں تھی۔ گہرے میرون رنگ کا سوٹ جس کی سلائیوں میں طاقت جھلک رہی تھی، ہلکی مگر نفیس جیولری، اور لبوں پر گہرے لپسٹک کا ایک مضبوط سایہ۔ چہرے پر وہی وقار، وہی ضبط، مگر اب آنکھوں میں ایک نیا نور تھا، صرف انتقام کا نہیں بلکہ احقاق حق کا۔ کوٹ شوز پہنے، اپنا چھوٹا سا سٹائلش بیگ ہاتھ میں لیا اور آئینے میں خود کو ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا، پھر زیر لب مسکرائی۔ اب دیکھتے ہیں مدر، جب مینار فیشنز کی راکھ میں سے فجر دوبارہ اٹھے تو آپ سامنا کیسے کریں گی؟ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی گئی، ہر قدم کی ٹک ٹک ماربل کے فرش پہ گونج بن کے بج رہی تھی، جیسے کوئی جنگی اعلان۔ دروازہ کھلا، باہر کی دھوپ نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر زیادہ روشنی تھی۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچی، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی اور دروازہ بند ہو گیا۔
گاڑی آہستگی سے مین روڈ پہ مڑی اور اس کی آنکھیں سیدھی ایک منزل پر ٹکی رہیں، رئیس گروپ، جہاں آج صرف حساب نہیں ہونے والا تھا بلکہ ایک پرانی سلطنت کی بنیاد دوبارہ رکھی جانے والی تھی۔ کہانی پھر سے حرکت میں آ گئی تھی۔ جال بننے والا اب بدل چکا تھا اور عنکبوت کی نئی پرت کھلنے والی تھی، کیونکہ بیگم اس بار جنگ نہیں چاہتی، مگر اسے گھسیٹ لیا گیا تھا۔ جوزف پیلس، ماضی کی راکھ۔ شام کے دھندلے سائے جوزف پیلس کی بلند دیواروں پہ رینگ رہے تھے۔ چمنی کے سامنے ایک بھاری کرسی پر مسٹر جوزف بیٹھے تھے، آنکھوں پر عمر کی لکیر مگر چہرے پر وہی سرد پن جو ان کی پہچان تھا۔ ٹی وی کی روشنی ان کے چہرے کے نقوش پر ہلکی چمک ڈال رہی تھی۔ اسکرین پر جارج کا چہرہ نمایاں تھا، جینی کے ساتھ اس کے اعتراف، اس کے الفاظ، اس کے ندامت بھرا لہجہ۔ اسکرین پر تبصرے جاری تھے۔ جارج کے اس کنفیشن کے بعد اس کے کئی بڑے کمرشل کینسل کر دیے گئے تھے، مگر ایک بات طے ہے، اس شخص نے سچ بول کے دنیا ہلا دی ہے۔ مسٹر جوزف نے آہستہ سے ریموٹ اٹھا کے ٹی وی میوٹ کر دیا۔ ٹی وی خاموش ہوا مگر اندر کی آوازیں جاگ اٹھیں۔ چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں ایک نرم سی لرزش، دکھ کی ہلکی سی رمق جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ انہوں نے لمبی سانس لی، کمر سیدھی کی، اور لمحہ بھر میں جیسے ماضی کا پردہ کھل گیا، اس دھن میں جہاں افق اورنگزیب تھی، ان کی محبوب بیوی۔ وہ دن جب قسمت انہیں ایک بار پھر سے ملا رہی تھی۔ سٹرلنگ کے قدیم چرچ کے قریب شوٹنگ جاری تھی۔ سڑک کے کنارے سفید اسکارف میں لپٹی ایک عورت کھڑی تھی، آنکھوں میں گھبراہٹ، ہاتھوں میں کوئی فائل۔ وہی تھی افق۔ اسے دیکھ کے جوزف کے قدم ایک لمحے کو رک گئے، سانس جیسے اٹک گئی۔ وہ عورت جو کبھی ان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی، آج ایک اجنبی شہر کی گلی میں کھڑی تھی، لیکن وہ نخوت سے رخ موڑ گئے۔ 5 سال، پورے 5 سال گزر گئے تھے، اسے غائب ہوئے۔ 5 سال جوزف نے اسے ڈھونڈا تھا، اور اب حالیہ وہ انہیں یہاں سٹرلنگ میں ملی تھی۔ وہ آج پھر منت کرنے آئی تھی، پلیز مجھے جانے دو جوزف، پلیز۔ لیکن جوزف نے اس کی التجا کبھی سنی ہی نہیں، کیونکہ اس وقت وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھے۔ ایک عیسائی مرد، اور وہ بھی دوبارہ شادی شدہ۔ یہ صرف گناہ نہیں بلکہ مذہب کی نظر میں حرام عمل تھا۔ ان کی پہلی بیوی روزینہ ایک مہذب، نیک مزاج خاتون تھی۔ جب جوزف نے اس سے افق کا ذکر کیا تو اس نے دل پہ پتھر رکھ کر خود اجازت دے دی تھی کہ اگر جوزف چاہیں تو افق سے شادی کر لیں، مگر عیسائی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ چرچ کے پادری نے کہا تھا، خدا کی نظر میں دوسری شادی کی کوئی اجازت نہیں۔ مگر جوزف نے افق سے محبت کی تھی، ایسی محبت جو مذہب کے قانون سے بڑی لگتی تھی، ایسی محبت جو خدا سے بڑی لگتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے چرچ سے ہٹ کر ایک خفیہ نکاح کر لیا۔ ایک پادری نے دونوں کا ایجاب و قبول پڑھوایا، اور وہ لمحہ ان کے لیے زندگی کی سب سے حسین یاد بن گیا۔ مگر وہ نکاح قانونی نہیں تھا، نہ چرچ نے تسلیم کیا، نہ حکومت نے رجسٹر کیا۔ محبت تھی مگر غیر قانونی۔ پھر جب افق حاملہ ہوئی تو اس کے اندر گناہ کا احساس سر اٹھانے لگا۔ وہ راتوں کو چیخ کر اٹھ بیٹھتی، ڈراؤنے خواب اسے سونے نہ دیتے، اور وہ ایک ہی بات بڑبڑاتی رہتی، ہم نے غلط کیا جوزف، یہ شادی گناہ تھی، میں نے اپنے ایمان سے بغاوت کی۔ جوزف نے بہت سمجھایا، خدا محبت ہے افق، اس نے ہمیں ملایا ہے۔ مگر افق کی روح اضطراب میں تھی، وہ خود کو آگ میں جلتا ہوا پاتی، وہ خود کو تڑپتا ہوا دیکھتی، اور پھر وہ خواب نہیں حقیقت بن گیا۔ ایک دن وہ چلی گئی۔ جوزف نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر افق کہیں نہ ملی۔ اس کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ویزا، سب کچھ پہلے جوزف کے قبضے میں تھا۔ اس کی ذہنی حالت جس قدر بگڑ چکی تھی، جوزف کو یہی خدشہ تھا، مگر اب وہ جانا چاہتی تو جا نہیں سکتی تھی۔ اور پھر 5 سال بعد جب وہ دوبارہ سامنے آئی تو مزید ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ پاکستان واپس جانا چاہتی تھی، صرف اپنے بیٹے کو لے کر، مگر قانون کہتا تھا کہ اگر شادی رجسٹرڈ نہیں تو بچہ الیجٹیمیٹ سمجھا جائے گا، اور وہ ماں اکیلی اسے لے کر ملک نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جوزف کا ضمیر اور انا آمنے سامنے کھڑے تھے۔ پلیز جوزف، مجھے جانے دو، میرے کاغذات واپس دے دو، مجھے اپنے ملک جانا ہے، اپنے خاندان کے پاس۔ تم میرے بیٹے کو لے کے کہیں نہیں جا سکتی۔
وہ بے رحم ہوئے۔ ایسا مت کرو جوزف، واپس آ جاؤ افق، میں تمہیں آج بھی اپنا لوں گا، تم میری بیوی ہو۔ تمہاری بیوی؟ چرچ مانتا ہے، حکومت مانتی ہے، کوئی مانتا ہے؟ اس کی آواز میں چیخ تھی، گناہ کا اعتراف اور ایک عورت کی ٹوٹی ہوئی امید۔ محبت صرف ایک خطا تھی جوزف، میرے ایمان کی خطا۔ مسٹر جوزف کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ محبت میں پڑے یا انہوں نے عیسائی ہوتے ہوئے دوسری شادی کی، بلکہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سچ چھپایا اور ایک عورت کی واپسی کے راستے بند کر دیے۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، چرچ، برادری، ایمان، سب، اور تم نے مجھے ہی چھوڑ دیا۔ اور میں نے بھی تو چھوڑا ہے جوزف، وہ رو دی۔ میں نے اپنا مذہب، اپنے والدین، اپنی پہچان، سب کچھ تمہارے لیے قربان کیا، مگر اب میں خود کو پہچانتی نہیں۔ یہ زندگی، یہ گناہ، یہ محبت نہیں، عذاب تھا۔ محبت تمہارا عذاب نہیں، تمہاری پناہ تھی۔ جوزف نے رخ پھیرا۔ پناہ وہ ہوتی ہے جہاں دل سکون پائے، یہاں تو میرے دل میں صرف خوف تھا اور گناہ کا احساس۔ جوزف نے اسے اس کے کاغذات نہیں دیے، اس نے اپنی شادی رجسٹرڈ نہیں کی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ افق کیوں اس کی منتیں کر رہی تھی، کیونکہ اس دوران افق کی زندگی میں ایک سایہ داخل ہوا تھا، مینار کا سایہ۔ وہ مینار نہیں تھی جسے افق جانتی تھی، یہ ایک تاریکی میں لپٹی مینار تھی جس کی آنکھوں سے روشنی رخصت ہو چکی تھی۔ وہ گزرے سالوں میں تاریک دنیا میں اپنی جگہ بنا چکی تھی اور پہلا بدلہ لینے اس کے پاس آئی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ آج اس حال میں تھی۔ نہ افق غلط قدم اٹھاتی، نہ وہ جوزف سے شادی کرتی، اور نہ اسے رئیس کے ساتھ باندھا جاتا، نہ وہ فرقان کی جانب مائل ہوتی۔ اس سارے فساد کی جڑ وہی تو تھی، افق اورنگزیب۔ تمہارا آدھا خاندان مر چکا ہے افق، تم جیو گی تو کیا کرو گی؟ یہ جھوٹ ہے۔ وہ کانپ اٹھی۔ جھوٹ نہیں، حقیقت ہے، تمہاری سزا مجھے ملی، اب تمہیں اپنی سزا خود چننی ہے۔ افق نے کئی بار اورنگزیب حویلی رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز، اس کا نام بھی کوئی سننا نہیں چاہتا تھا۔ مینار اکثر آتی، اس کے الفاظ زہر کی طرح اس کے دل میں اترتے۔ جوزف تمہیں نہیں چاہتا، وہ تمہیں اپنے مذہب کے خلاف لا سکتا ہے، مگر دل میں تمہارے گناہ سے شرمندہ ہے۔ تمہارا کوئی گر نہیں افق، تم نے مجھے برباد کیا اور اب تمہاری بربادی شروع ہوگی۔ افق کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر روز فون کرتی، کبھی پاکستان، کبھی کسی پرانے نمبر پہ، مگر دوسری جانب خاموشی تھی۔ دھیرے دھیرے افق کے اندر کی سانسیں ریزہ ریزہ ہونے لگیں، اس کی ذہنی حالت بگڑنے لگی۔ ایک رات وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، چھوٹا سا وجود جو اس کے گناہ اور محبت کا نشان تھا۔ پھر وہ جوزف کی بے رخی اور مینار کی سیاہی کتاب نہ لا سکی۔ ایک شام اس نے خود کو ختم کر لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یوں ولیم مسٹر جوزف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل گیا۔ اچانک ٹی وی کی تیز روشنی ان کے چہرے سے ٹکرائی تو وہ چونک کر ہال میں واپس لوٹے۔ چند لمحے یوں ہی ساکت رہے، پھر اپنی کرسی پہ جھک گئے، چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں نے اسے مارا نہیں تھا، وہ بڑبڑائے، میں نے بس اسے جانے نہیں دیا تھا، اور ان کا نہ جانے دینا افق کو مار گیا۔ اور مسٹر جوزف آج تک اکیلے تھے۔ جوزف پیلس میں ہر آئینہ جیسے ان پہ ہنستا تھا کہ جس نے محبت کے نام پر ایمان بیچ دیا اور انا کے نام پر محبت کھو دی۔ وہ آج بھی وہی تھا، اپنے ہی محل میں قید، ایک ڈراکولا جو روشنی سے ڈرتا تھا، مگر اندھیرے میں رہنا اس کی سزا بھی تھی اور پناہ بھی۔ سفید ماربل سے بنے اس ہال میں ہر قدم کی باز گشت گونج رہی تھی۔ چھت سے نیچے تک پھیلی شفاف شیشے کی دیواروں میں فجر کا عکس بار بار جھلک رہا تھا، وہ عکس جو کبھی مینار فیشنز کا چہرہ کہلاتا تھا اور آج اپنی ہی راکھ سے جنم لے کر رئیس گروپ کے دل تک پہنچ چکا تھا۔ ہال کے ایک طرف جدید آرٹ کے فریم ٹنگے تھے، سیاہ سفید اور سرخ رنگ کے امتزاج میں بنے نقش جیسے طاقت، سکوت اور انتقام کی علامت ہوں۔ ہوا میں مہنگے پرفیوم اور کیفین کی خوشبو گلی ہوئی تھی، لیکن اس خوشبو میں کہیں نہ کہیں جلے ہوئے خوابوں کی بھاپ بھی شامل تھی۔ اس کا ہر قدم ناپ تول کر رکھا جا رہا تھا، سیدھا، مضبوط اور باوقار۔ وہ چلتے ہوئے سیدھی لابی سے گزر کے ان شیشے کی دیواروں تک پہنچی جہاں RA کا سنہری لوگو چمک رہا تھا۔ لوگ رک رک کے اسے دیکھ رہے تھے، اس عورت کو جو 2 دن پہلے مینار فیشنز کے ملبے سے زندہ لوٹی تھی۔ کسی نے اس کی تیاری دیکھ کر آہستہ سے چوٹ کی، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ دیکھو اب بھی ویسی ہی لگ رہی ہے۔ فجر کے لبوں پر ایک مدھم مگر سخت مسکراہٹ ابھری۔ بات رسی کے جلنے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اب وہ خود آگ بن چکی تھی۔ وہ چند قدم مزید بڑھی اور پھر ٹھہر گئی۔ سامنے سے ایک اور ٹیم آ رہی تھی۔
فلک بھورے بلیزر میں اونچی اونی ٹوپی پہنے تھی۔ وہ اس وقت ڈیزائنرز کی ٹیم کے ساتھ تھی اور چہرے پر وہی ٹھہرا ہوا وقار جو برسوں کی محنت سے پیدا ہوتا ہے۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ وقت ایک لمحے کو تھم گیا۔ ہوا کی رفتار کم پڑ گئی اور سفید روشنی میں جیسے دونوں کے چہرے ایک دوسرے میں تحلیل ہونے لگے۔ فجر وہیں کھڑی تھی۔ فلک کے قدم بھی آہستہ پڑ گئے۔ پھر اس نے اپنے ساتھ چلتے ڈیزائنرز کی طرف دیکھا اور ایکسکیوز کرتی سیدھی فجر کی طرف بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں آمنے سامنے تھیں۔ خیریت، تم یہاں؟ فلک کی آواز نرم تھی مگر اس میں حیرت چھپی نہ تھی۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ دونوں اپنی اپنی زندگی میں کسی حد تک مصروف ہو چکی تھی، اتنی زیادہ کہ مینار فیشنز کے جلنے پر فلک اسے ایک فون نہیں کر پائی تھی اور فجر پچھلے کئی دنوں سے اس سے یہ نہیں پوچھ پائی تھی کہ برج مینار میں ہوئے ڈنر کے بعد اس کے خاندان نے اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا۔ خاموشی دونوں طرف گہری تھی۔ شاید کبھی کبھی ہم اپنے درد میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ فجر نے سانس بھری، اپنے چہرے سے چشمہ اٹھا کر بالوں میں جما دیا۔ ہاں، کچھ ضروری کام تھا۔ اس کے لہجے میں سکون تھا مگر فلک محسوس کر چکی تھی کہ اس سکون کے نیچے ایک بھڑکتی آگ چھپی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ دونوں شیشے کی دیوار سے ہوتے ہوئے اس کشادہ بالکنی میں آ کھڑی ہوئی، جہاں سے پورا لاہور ایک نقشے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ دور تک پھیلی سڑکیں، عمارتوں کی چھتوں پر لگی اینٹیناز اور رئیس گروپ کی سرسبز چھت، ایک سلطنت جو طاقت کے سنگ بنیاد پہ کھڑی تھی۔ فجر ریلنگ پہ کوہنیاں ٹکائے کھڑی ہوئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے الجھ رہی تھی مگر اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ دور شہر کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں کسی پوشیدہ جواب کی تلاش ہو۔ فلک نے پہلو بدلا تو فجر نے سوال کیا، کیسا گزر رہا ہے یہاں تمہارا وقت؟ سوال عام سا تھا مگر معنی بھاری۔ فلک نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر دھیرے سے جواب دیا، جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا گزر رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہ سب دیتی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ خاموشی ایک بار پھر گہری ہو گئی۔ تمہیں کیسا لگتا ہے فجر؟ مینار کی ہم شکل ہونا اور اس چہرے کے بدلے وہ نفرتیں اور محبتیں سہنا جو تمہارا حق نہیں تھی۔ میں نے ان سے کسی محبت یا نفرت کی خواہش نہیں کی تھی مگر پھر بھی دونوں میرے حصے میں آئیں۔ فجر نے بنا کسی توقف کے جواب دیا۔ فلک کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تعصب ابھرا۔ فجر نے دھیرے سے سر جھکایا، پھر نگاہ سیدھی کی۔ شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ کبھی کبھی خدا ہمیں کسی اور کا چہرہ دے کر خود ہمارا اصل سامنے لاتا ہے۔ میں نے مینار کا چہرہ پایا مگر فجر کا دل رکھا، اور اب یہی دل میرا ہتھیار ہے۔ وہ دھیرے سے اس کی جانب مڑی اور مسکرائی۔ جبکہ فلک خاموش رہی، ہوا میں ان کہے جملوں کا بوجھ لٹک گیا اور اتنا ہی بوجھ فلک کے دل پر آ گرا تھا۔ ڈارک سٹارز کے لیے بیسٹ آف لک فلک، میں جانتی ہوں تم بہت اچھا کرو گی۔ اس بار فلک نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ شکریہ، مگر لگتا ہے کچھ کہانیاں ہمیں دوبارہ سے لکھنی پڑتی ہیں۔ جہاں پرانی سچائیاں ختم نہیں ہوتی وہیں نئی کہانیاں جنم نہیں لے سکتی۔ اس بار اس کے شاید رنگ آنکھوں میں فجر کے لیے وہی الوہی سی محبت ابھری جو اس کے لیے مخصوص تھی۔ وہ مصنفہ تھی، ہر کہانی کو، ہر اینڈنگ کو اپنی مرضی سے بدل سکتی تھی۔ مجھے بگ بی سے ملنا ہے۔ فلک نے ہلکے سے سر ہلایا۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور شاید تقدیر بھی، اس نے معنی خیز انداز میں کہا تو فجر تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ اس کی ہیلز کی آواز ماربل پہ بج رہی تھی جیسے کسی اعلان کی گھنٹی۔ ہال کے آخر میں رئیس گروپ کے ایگزیکٹو روم کے دروازے تھے۔ وہ جانتی تھی ان دروازوں کے پار وہ شخص تھا جس نے کبھی اس کی دنیا جلائی بھی تھی اور بچائی بھی تھی، اور شاید اب وہیں سے اسے دوبارہ زندہ ہونا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو ٹھہر کے سانس بھری، پھر دروازے کی طرف بڑھی، ہاتھ دروازے کے ہینڈل پہ رکھا اور اسے کھول کے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی گلاس وال کے پار کا منظر واضح ہو گیا۔ کانفرنس روم میں چمکتی میز کے گرد رئیس اپنے بورڈ ممبرز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دیوار پہ بڑی اسکرین پر مالیاتی رپورٹس جھلک رہی تھیں۔ چاروں جانب ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی، جیسے وقت خود بھی رئیس کے اشارے کا منتظر ہو۔ اس کا لہجہ مدھم مگر اتھارٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اگر فائنانس ٹیم نے یہ بجٹ منظور نہیں کیا تو کسی نئے پروجیکٹ کی بات بھی نہ کریں۔ ہم اب محض منافع نہیں، استحکام خرید رہے ہیں۔ بولتے ہوئے اس نے
انگوٹھی پہ پھیرنے کی عادت دہرائی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو برسوں سے اس کی ذات کا حصہ تھی۔ کمرے کے باہر گلاس وال کے پار ایک ہلکی سی حرکت ابھری۔ رئیس کے ہاتھ تھم گئے، نگاہ غیر ارادی طور پر دروازے کے باہر جا ٹھہری۔ وہ وہاں کھڑی تھی اپنے ازلی حلیے میں۔ رئیس پل بھر کو خاموش ہوا، پھر اپنی کرسی کی پشت سے ٹک کر دھیرے سے بولا، میٹنگ ختم۔ سب نے چونک کے اسے دیکھا مگر کسی نے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی۔ کاغذ، فائلیں، لیپ ٹاپ سب سمیٹے گئے۔ کرسیوں کی ہلکی آوازیں گونجیں اور چند لمحوں بعد کمرہ خالی تھا۔ رئیس نے گہرا سانس لیا، آنکھیں چوندیا کر دوبارہ شیشے کے پار دیکھا۔ فجر اب اندر آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کے اندر دھکیل ہوئی۔ چند لمحے رئیس کو دیکھتی رہی، پھر بیگ میز پہ رکھا اور سینے پہ بازو باندھے کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کو ہوا کا شور جیسے رک گیا۔ آپ تو بزدل نکلے۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا مگر زہر بھی۔ وہ 2 دن پہلے کے لمحے کی طرف اشارہ کر رہی تھی جب رئیس بنا کچھ کہے سنے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو بتاؤ تمہیں یہاں کیا کھینچ لایا ہے؟ فجر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گئی، بازو میز پہ ٹکائے اور نظریں سیدھی رئیس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ میری کمپنی آپ کی وجہ سے جلی ہے، آپ یہ جانتے ہیں، مگر میں یہاں بدلے کے لیے نہیں، اصول کے لیے آئی ہوں۔ مینار فیشنز میں آپ کے شیئرز ہیں اور اب اس کی بربادی کی بھرپائی میں بھی آپ کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے الفاظ سیدھے میز پہ رکھے دھات کے قلم کی طرح چمک رہے تھے۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا، بس دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جوڑ کر تھوڑی کے نیچے ٹکائیں اور گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس وقت وہ اس کا بگ بھی نہیں تھا، وہ بزنس ویمن بن کے آئی تھی۔ چند ثانیے بعد رئیس نے میز کی دراز کھولی، ایک بھاری سی فائل نکالی اور آہستہ سے اس کی جانب کھسکائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ فوراً بولی، دیکھ لو۔ فجر نے الجھن سے فائل دیکھی، پھر اسے کھولا۔ کاغذات صاف اور تازہ تھے اور ان پہ لکھا تھا کہ اس نے واپس سارے شیئر صفدر کے نام کر دیے تھے، بلکہ صفدر نے خرید لیے تھے۔ فجر کی پلکیں لرزیں، صفحات پلٹے، دستخط، سیل اور سٹیمپس سب درست۔ 2 دن پہلے شیئرز میرے پاس تھے، تو اس کی بھرپائی بھی میری ذمہ داری ہے۔ میری فائنانس ٹیم جلد تم سے رابطہ کر لے گی۔ یہ سنتے ہی فجر نے فائل زور سے بند کی۔ کیا یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ وہ لوگ کیا شیئرز کھیل رہے تھے؟ رئیس کے ہونٹوں پہ مدھم مسکراہٹ آئی جو چاقو کی دھار سے زیادہ تیز تھی۔ سلطنتیں مذاق نہیں ہوتی محترمہ فجر معراج۔ فجر کے چہرے پر سختی ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی۔ رئیس نے نظریں دروازے پر ڈالیں۔ آؤ صفدر۔ دروازہ کھلا اور اندر صفدر داخل ہوا، شرمندہ، جھجکتا، مگر آنکھوں میں ادھورا یقین۔ فجر کے ہاتھ خود بخود مٹھی میں بند ہو گئے۔ اسے صفدر پہ شدید غصہ تھا۔ اس کے آتے ہی رئیس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک لمحے کو دونوں کے چہروں کو دیکھا، پھر دھیرے سے گویا ہوا، میں چاہتا ہوں تم دونوں اپنے معاملات درست کر لو، یہ نہ ہو کہ اپنی لڑائی میں تم دونوں اپنی کمپنی کھو دو۔ اس کے لہجے میں وہی سرد ٹھہراؤ تھا جو صرف طاقتور انسانوں کے پاس ہوتا ہے۔ وہ مزید کچھ کہے بنا دروازے کی طرف بڑھا اور تبھی عقب سے آواز ابھری، اور جو آپ دونوں نے مجھے دھوکہ دیا اس کا کیا؟ وہ جلتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رئیس کے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، بس خاموشی جو فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اس کی خاموشی پر فجر نے مطالبہ رکھا، آپ کو نہیں لگتا آپ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے مسٹر رئیس اورنگزیب صاحب؟ رئیس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سکون سے جواب دیا، نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ دروازہ کھلا، ہلکی سی ہوا اندر آئی اور رئیس باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف فجر، صفدر اور ایک نامکمل خاموشی رہ گئے۔ فجر نے فائل دور کھسکائی، دانت بھینچے اور نگاہ دروازے پر جما دی جہاں سے وہ گیا تھا۔ رئیس اورنگزیب، وہ معافی مانگ ہی نہ لے۔ دروازہ جیسے ہی رئیس کے جانے کے بعد بند ہوا، کمرے کی فضا میں ایک خاموش تھرتھراہٹ باقی رہ گئی۔ گلاس وال کے پار شام ڈھل رہی تھی اور فجر کے چہرے پر پڑنے والی روشنی آدھی سنہری آدھی سرد تھی۔ صفدر وہیں کھڑا تھا، شرمندہ، چپ، اور اس کا چہرہ کسی مجرم کی طرح جھکا ہوا۔ وہ جانتا تھا فجر کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں، خاص کر غلطی کرنے کے بعد۔ مینار فیشنز کو بیچ کر اب تم یہاں ہیرو بننے آئے ہو؟ صفدر نے سانس بھری، میں نے کچھ نہیں بیچا فجر، میں نے بچایا ہے۔ بچایا؟ جانتے ہو تم پہ بھروسہ کیا تھا میں نے، تم جانتے ہو مینار فیشنز میرا کیا تھا؟ چند پل کی خاموشی چھائی رہی اور پھر صفدر کی آواز گونجی، پہلے سے واضح اور بھاری، تم نے ہمیشہ سب کچھ اکیلے کرنے کی کوشش کی،
میں تھا تمہارے ساتھ مگر تم نے کبھی مجھے ساتھی سمجھا ہی نہیں. تمہارے نزدیک میں محض ایک ملازم، ایک نمبر تھا. ہاں، کیونکہ تم کمپنی سے زیادہ اپنی ذاتی زندگی کو اہمیت دیتے رہے. پچھلے کئی مہینوں سے میں نے کیا کچھ جھیلا تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی. صفدر گہرا سانس لے کے اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا. تمہارا ساتھ کب کسی کے حق میں ثابت ہوا صفدر؟ صفدر کے چہرے پر دکھ کی لکیر ابھری. تم ہمیشہ میری نیت پہ شک کرتی رہی ہو، مگر میں نے کبھی تم سے اپنی وفاداری چھپائی نہیں. میں نے ہمیشہ تمہیں چنا. فجر نے ہاتھ میز پہ رکھ کر جھک کے کہا، تمہیں معلوم ہے تمہاری سب سے بڑی خامی کیا ہے صفدر؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ درست ہو. تمہارے فیصلے، تمہاری پلاننگ، تمہارا ویژن اور باقی سب نادان. وہ اس کے اکثر فیصلوں سے آج تک ہار کھاتی تھی. اور تمہیں معلوم ہے تمہاری کیا خامی ہے؟ تمہیں کسی پہ بھروسہ کرنا نہیں آتا. تمہیں لگتا ہے دنیا تم سے کتراتی ہے، تمہارے گرنے کا انتظار کرتی ہے، حالانکہ تمہاری جنگ خود تم سے ہے. فجر، کبھی سوچا ہے تمہارے اندر جو غصہ ہے وہ دراصل کس پہ ہے؟ پل بھر کو فجر کی پلکیں لرزیں. چند لمحے اس کے چہرے پر ایک خاموش ٹوٹ پھوٹ ابھری، پھر اس نے رخ موڑ لیا. تم نہیں سمجھو گے. جھوٹ کی کوئی صفائی نہیں ہوتی، جھوٹ کا کبھی کوئی آپشن نہیں ہوتا، جھوٹ ہماری چوائس ہوتا ہے. اور فجر کو دکھ بھی یہی تھا کہ صفدر نے اس سے جھوٹ بولا تھا. میں سمجھتا ہوں، صفدر نے نرم لہجے میں کہا. 8 سال ہو گئے ہمیں ساتھ کام کرتے ہوئے، پہلے یونیورسٹی اور پھر بزنس. میں نے تمہیں ہر رنگ میں دیکھا ہے. جب تم نے پہلا فیشن شو جیتا، جب تم روتی تھی، جب مینار کے نام پر تم نے سب کچھ دوبارہ کھڑا کیا. میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے وہ راتیں گزاری ہیں جب بجٹ ختم تھا اور امید نہیں. میں تمہیں کسی فائل کے پارٹنر کے طور پر نہیں بلکہ ایک خواب کے ساتھی کے طور پر دیکھتا ہوں. ہم ایک کشتی کے مسافر ہیں فجر، اور مینار فیشنز ہمارا ہے. لمحہ بھر کو فجر کا دل تھم سا گیا. یہ وہ لہجہ تھا جس میں صفدر کبھی نہیں بولا تھا، نہ تکرار نہ حساب، بس ایک خاموش اعتراف. مینار اسے بھی اتنا ہی عزیز تھا. فجر نے کرسی سے ٹک کر گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے بولی، تمہیں پتہ ہے صفدر، میں نے اگر کسی کو اپنے بزنس پارٹنر کے طور پر قبول کیا ہے تو وہ صرف تم ہو، مگر تم ایک نمبر کے جھوٹے اور دھوکے باز ہو. صفدر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. بالآخر آج تم نے مان ہی لیا کہ مینار فیشنز کو میرا بھی حصہ چاہیے. لیکن میں دھوکے باز نہیں ہوں، اور نہ کبھی تھا. تم ہو. تبھی تم نے اس دھوکے باز زرکا سے شادی کی. اس بات پر وہ بے ساختہ ہنس دیا. محبت ایسی ہی ہوتی ہے، معاف کرنے کا ظرف رکھتی ہے. میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اسے قبول کیا ہے. اسے بہتر کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں مگر چھوڑ نہیں سکتا. تم اسے بہتر بناؤ گے. اس بار فجر نے باقاعدہ رخ موڑ کے اسے دیکھا. آنکھوں میں ناقابل یقین تاثرات ابھرے. تم خود ویسے ہی ہو. تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، جھوٹے اور دھوکے باز. وہ بنا کہے باز آنے والی نہیں تھی. ٹھیک ہے، میں نے مان لیا. صفدر نے ہتھیار ڈال دیے. چلو جنگ دوبارہ شروع کرتے ہیں، مگر اس بار ایک ساتھ. مینار فیشنز دوبارہ اٹھے گا اور اس بار کوئی اسے گرا نہیں سکے گا. ڈیل؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر فجر نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما. یاد رکھنا، اگر پھر کبھی تم نے میرے پیچھے کوئی فیصلہ کیا تو میں تمہیں شیئر ہولڈر نہیں، مخالف بنا دوں گی. تم ہمیشہ دھمکی کیوں دیتی ہو؟ کیونکہ دھمکیاں یاد رہتی ہیں مسٹر صفدر. میری یادداشت کمزور نہیں ہے. وہ جھلایا. ہاں، تبھی تم روحی کے جانے کا بھی نہیں بتا سکے. اس نے خود منع کیا تھا، کہہ رہی تھی کہ میں ایسے جا نہیں پاؤں گی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے. ہاں، تم کبھی کوئی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ تم نرگسی آدمی ہو. کمرے میں پہلی بار مسکراہٹ کی گونج ابھری. 8 سال کی تلخیوں کے بعد ایک نیا آغاز، ایک نئی شراکت. اور باہر غروب ہوتے سورج کی روشنی گلاس وال سے گزر کر رئیس گروپ کے لوگوں پر پڑ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، راکھ کے بعد روشنی ہمیشہ واپس آتی ہے. سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.